नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूं तो अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला जोहरी मायदा जो न्यूक्लियर डील है वो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। आज बिलाशुबा दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत के अपने तकाजे हैं, उसके अपने डायनामिक्स हैं और हमारा फोकस रहेगा पाकिस्तानी सियासत की तरफ, वो जो अंग्रेजी जुबान में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस किस्म की तेज़ोतुन सख्त और नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की अफवाज पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़, उस पर जो शदीद रद्द अमल हो रहा है, उसमें ना सिर्फ की जो मिनिस्टर्स हैं जैसे चौधरी निसार हैं, जैसे परवेज़ रशीद साहब हैं, उनके बड़े सख्त बयानात आए हैं, बल्कि अब तक 40 से ज़्यादा FIR जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ दर्ज हो चुकी हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसे बहुत से सवालात उठते हैं, रद्द अमल के हवाले से भी सवालात उठते हैं, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। क्या पाकिस्तानी सियासत में एक नई सफबंदी हो रही है, एक नई रीअलाइनमेंट हो रही है, जिसमें अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत सॉलिडली और कंफर्टेबल है और अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होती है? ये एक अहम सवाल है, इसको भी हम उठाएंगे बाकी तमाम तफसीलात के साथ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से हेड पॉलिटिकल अफेयर्स दुनिया न्यूज़ के जनाब सलमान गनी साहब, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं 90 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब अली रज़ा आबदी साहब, और मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मुमताज़ कॉलमनिस्ट और तज्ज़ियाकार एडिटर जनाब हारून रशीद साहब। मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ मुझे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बात का आगाज़ करता हूँ मैं अली रज़ा आबदी साहब से। अली रज़ा आबदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली रज़ा आबदी साहब, मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं अल्ताफ हुसैन साहब की जो आवाम देख चुकी है, नाजरीन पहले देख चुके हैं, मीडिया में बार बार आ रही हैं, लेकिन ये वो मुकम्मल स्टेटमेंट्स नहीं हैं, बिकॉज जो उनकी बहुत सी और स्टेटमेंट्स हैं उसकी वीडियोस हम देख चुके हैं, लेकिन गालिबन पैमरा के कवानीन को मद्देनजर रखते हुए वो न टेलीविजन पे आ रही हैं, न अखबारात में दोहराई जा रही हैं, जिसके ऊपर रद्द-ए-अमल हो रहा है। लेकिन जो सामने आ रही हैं वो ये है कि रेंजर्स की जानिब से बेगुनाह शहरियों को गिरफ्तार करके बहीमाना तशद्दुद का निशाना और इन्हें कत्ल करने का अमल अपने हल्फ को तोड़ने के मुतरादिफ है। DG रेंजर्स बिलाल अकबर अगर मर्द का बच्चा है तो कराची में ऑपरेशन के बजाय जम्मू कश्मीर में जाकर लड़े, आर्मी चीफ फौज में शामिल काली भिड़ें भी निकाले। बिलाल अकबर अगर मर्द का बच्चा है तो MQM के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने के बजाय हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कौम के सामने पेश करे। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा, ये वो तमाम चीज़ें नहीं हैं, हम वो वीडियो रिपोर्ट्स देख चुके हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा सख्त और किसी हद तक नाजेबा ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई है। जनाब अली रज़ा आबदी साहब, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कोई एक सेंस ऑफ एपोलॉजी है कि एक बार फिर अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो हदें क्रॉस कर चुके और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपोलोजाइज करेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये सारे बयानात और वीडियोस हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं mqm.org पे, तो इफ़ एनीबडी वांट्स टू गो एंड गेट इट चेक्ड, वहाँ से वो देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैं इसका मंजर आपको बताता हूँ कि जब 2013 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने फ़ौज को दावत दी थी और कहा था कि फ़ौज आए और कराची के हालात दुरुस्त करे, क्योंकि यहाँ पे पुलिसिंग कोलैप्स हो चुकी थी। अदर साइड यह है कि जी रेंजर्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट, 1988 से कराची में रेंजर्स हैं, तो उस वक्त फ़ौज को बुलाया गया था और कहा था कि क्योंकि जो हालात इस तरह बिगड़ गए हैं, टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, बैंक डकैतियाँ और फिर किडनैपिंग, दुनिया जहाँ के क्राइम्स हो रहे थे यहाँ पे, और पुलिस उसे कंट्रोल नहीं कर सक रही थी, तो इसलिए फ़ौज एक इदारा जिस पे हर आदमी, हर पाकिस्तानी नज़र रखता है और लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे उसको देखता है, तो उसको इनवाइट किया गया था। लेकिन सियासी मसलहत के तहत फौज तो नहीं आई, इसकी अहमियत क्या है इस बैकग्राउंड की? सॉरी, इसकी क्या अहमियत है? इस बात को तो बहुत दफा दोहराया जा चुका है पहले। जी, इसकी अहमियत यह है कि अभी भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तमाम कारकुनान और हमारे कायद आर्मी की तरफ ही देख रहे हैं और उन्हीं को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की आर्मी की क्रेडिबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की फोर्सेस की एक इमेज के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर अगर कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि बायस की वजह से या फिर अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो काइंडली उनको देखा जाए और उस पर नज़र की जाए, क्योंकि
2013 سے جب سے آپریشن شروع ہوا ہے تو اس وقت سے زیادہ تر کارکنان متحدہ قومی موومنٹ کے ان کے گھروں سے دفتروں سے اریسٹ کیے جا رہے ہیں، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی 750 کارکنان ہمارے اسیر ہیں جو کہ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ 150 کارکنان وہ ہیں جو کہ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر اریسٹ کیے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ 30 کارکنان وہ ہیں جو کہ 2013 سے اٹھائے گئے تھے لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور 40 سے 42 کارکنان وہ ہیں جن کو ایکسٹرا جوڈیشلی مرڈر کیا گیا ہے۔ تو جب یہ ساری گریونسز تو عابدی صاحب میرا سوال تو وہی رہ گیا، کیا ہم توقع کرتے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین صاحب اس پہ معافی مانگیں گے، اپولوجائز کریں گے؟ جو رد عمل ہو رہا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے اپولوجائز کیا ہے، کریں گے وہ؟ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے، اور یہ ایک گریونس تھی جو کہ ایڈریس کی گئی ہے، جو بتائی گئی ہے، رادر دین لسننگ ٹو دا گریونس۔ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این، باقی جتنی پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور باقی جتنی تحریکیں اور پارٹیاں ہیں وہ سب اکٹھی ہو کے متحدہ کو کارنر کر رہی ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ تحریک انصاف کی جب گریونس تھی داندلی کے حوالے سے تو اس وقت انہوں نے دھرنا دیا، دھرنا دینے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی بات سنی، بات سننے کے بعد ان کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا۔ ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جتنے بھی الزامات آج تک متحدہ قومی موومنٹ پہ لگے ہیں، جتنے بھی کارکنان اٹھائے گئے ہیں، جتنے بھی اریسٹس ہوئے ہیں، وہ سب اس جوڈیشل کمیشن میں پیش کیا جائے، رادر دین ڈیسائیڈنگ اٹ آن ٹی وی یا پھر ہماری آپس کی بات۔ پھر آتے ہیں، آپ کا موقف آیا عابدی صاحب۔ سلمان غنی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو چودھری نثار صاحب کی طرف سے آئی ہیں۔ الطاف حسین صاحب کی اشتعال انگیز تقاریر پہ برطانیہ سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ متحدہ کے قائد نے تقریر میں تہذیب، شائستگی اور شرافت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ 1971 کے حوالے سے جو زبان الطاف حسین صاحب نے استعمال کی وہ صرف بھارت استعمال کرتا ہے۔ الطاف حسین صاحب اردو بولنے والوں کی ترجمانی کر رہے ہیں یا تضحیق کر رہے ہیں؟ ان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار پاکستانی فوج اور رینجرز نہیں بلکہ خود ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ سلمان غنی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ایک نئی قسم کی صف بندی اور ایک نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے پاکستانی پولیٹکس کی؟ یعنی پہلے حکومت کھل کے نہیں آتی تھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتی تھی، لیکن اب جس طرح سے چودھری نثار صاحب اور پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی جو پرانے ارسوائل ان کے ساتھ مخالفین تھے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئی پولیٹیکل ری الائنمنٹ ہمیں پاکستان میں نظر آ رہی؟ ڈاکٹر صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکلی کوئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے۔ دراصل یہ الائنمنٹ جو ہو رہی ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور کرمنلز کے درمیان ہونی چاہیے۔ بات یہ کہ کراچی کے اندر جاری جو آپریشن ہے اس کی تائید اور حمایت ایم کیو ایم سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کی تھی۔ 16 دسمبر 2014 کے بعد اے پی سی اور قومی اسمبلی کے اندر اس بات پہ اتفاق رائے ہوا تھا کہ جو کرمنلز ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو بطخور ہیں، ان کے خلاف قانون کی طاقت کو بروئے کار لانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم والے یہ چاہتے تھے کہ کراچی کے اندر یہ سارا آپریشن جو ہو وہ طالبان کے خلاف ہو، اور دیکھیں کراچی کے اندر آپریشن ہوا ہے، طالبان کے خلاف بھی ہوا ہے، فرقہ وارانہ تنظیموں کے خلاف بھی ہوا ہے، لہری گینگ کے خلاف بھی ہوا ہے اور ایم کیو ایم کے خلاف بھی ہوا ہے۔ دراصل یہ کراچی پہ قبضے کی جنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایم کیو ایم نے جو چیخو پکار شروع کی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ کراچی پہ اپنا جو قبضہ ہے وہ مسلط رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ الطاف حسین صاحب کی جو سپیچز سامنے آئی ہیں اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کراچی کے اندر ایک نئی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں، چونکہ ہمیں یہ روگ لگا ہے مشرقی پاکستان کے اندر۔ آپ کو یاد ہے کہ نریندر مودی صاحب نے کچھ روز پہلے کہا کہ جی ہم نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں رول ادا کیا اور مفتی بانی کی سپورٹ کی۔ میں نہیں سمجھتا، دیکھیں کراچی کے لوگ مہاجر نہیں ہیں، کراچی کے لوگ پاکستانی ہیں۔ خود تو الطاف حسین صاحب 10-12 سال کے بعد مہاجر سے برطانوی شہری بن گئے۔ الطاف، ذرا ہارون رشید صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس چیز پہ؟ مطلب اس پوری صورتحال کے اوپر؟ یہ جو 41 ایف آئی آرز درج ہو گئی ہیں الطاف حسین صاحب کے خلاف، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی گزارے یہ ایف آئی آر بھی درج ہوں گی اور بھی بہت کچھ ہوگا؟ یہ گورنمنٹ ورسز یا اسٹیبلشمنٹ ورسز ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ پیپلز ورسز ایم کیو ایم ہے۔ یہ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو کہ صورتحال کتنی بدل گئی ہے۔ میڈیا ان کی مٹھی میں تھا، یہ ایک چھوٹا سا جلسہ کرتے تھے، 3 دن میڈیا اس پہ ڈنڈورا پیٹتا تھا، جس کے چینل کو چاہتے تھے بند کر دیتے تھے، اور شہر کی شہرہ کے ملک کی شہرہ کے انہوں نے پکڑ رکھی تھی،
جب چاہتے تھے پریشر ڈال لیتے تھے. ان کی صفوں میں اس وقت بھی یہی ٹارگٹ کلرز تھے, بلکہ سیریل کلرز. اس وقت بھی یہ لوگ انڈیا سے ہی ٹریننگ لے کے آئے تھے, اور اس وقت بھی اسی طرح بلیک میل کرتے تھے پورے ملک کو. یہ دیکھیے اکثریت کبھی اکثریت پہ حکومت نہیں کرتی. خوف ایک دائمی فنامنا نہیں ہوتا. خوف ایک ویپن ہے جس کو سیلیکٹیولی استعمال کیا جاتا ہے. نیگیٹو پالیٹکس شروع میں بڑی تند و تیز ہوتی ہے, جیسے ہٹلر کی تھی, مسولینی کی تھی, کوئی بھی فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں, طالبان ہیں, لشکر جنگی والے ہیں, اور بہت سارے ہیں. تو یہ ایک نفرت میں طاقت تو بڑی ہوتی ہے, لیکن یہ پریویل تو نہیں کرتی. یہ نیم خاندان سے لوگ ہیں, اتنا یہ شور مچاتے ہیں. پاکستان ہم نے بنایا, ان میں سے ایک لیڈر. آپ کو لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب دوبارہ اپولوجائز کریں گے, معافی مانگیں گے اس پہ؟ آپ کو لگتا ہے ہارون صاحب بریک سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب اس پہ اپولوجائز کریں گے؟ الطاف صاحب آپ کو لگتا ہے ہارون الطاف صاحب بالکل اپولوجائز کریں گے؟ نہیں اپولوجائز کریں گے تو مارے جائیں گے پولیٹیکلی. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک ہے اردو سپیکنگ آبادی کے حقوق, کراچی کے حقوق, ایم کیو ایم کی سیاسی نمائندگی کا مسئلہ. وہ تو ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا ہے. اور یہ صحیح ہے کہ پاکستان بنانے میں یو پی سی پی کے لوگوں نے بڑا رول پلے کیا. یہ تھوڑی تھے, ان میں سے کوئی اپنا شجرہ نسب دکھائے. اور یہ صحیح ہے کہ پاکستان کو شروع میں چلانے میں ان کا رول بہت بڑا تھا, مگر یہ تو نہیں تھے, وہ تو اور لوگ تھے. ٹھیک, اور بڑا قابل. مجھے ایک بریک لینے دیں ناظرین. یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں کہ ہارون رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک الطاف حسین صاحب بدلتی ہوئی صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہیں. شاید یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتا ہوں میں علی رضا آبدی صاحب کی طرف. آبدی صاحب, آپ نے ہارون رشید صاحب کو بھی سنا, آپ نے سلمان غنی صاحب کو بھی سنا. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ الطاف حسین صاحب شدید دباؤ کا, ذہنی دباؤ کا شکار ہیں؟ جس طرح سے انور بھائی کو کراچی میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا خرابی صحت کا بہانہ دے کے, جیسے معظم علی خان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے انویسٹیگیٹ کر کے اب ایف آئی اے کے حوالے کر دیا, جیسے وقاص شاہ کا قاتل آصف علی جو ہے اس کو شناخت پریڈ میں گرفتار کر لیا گیا, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں اور اس طرح کی درجنوں اور چیزیں مل کے متحدہ کی لیڈرشپ کے اوپر بہت زیادہ ذہنی دباؤ ڈال رہی ہیں. نہیں, میرے خیال میں ایسا کوئی دباؤ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کے جو کیسز ہیں وہ تو سب جوڈیس ہیں ابھی تک, اور انویسٹیگیشن سٹیجز پہ ہیں. نہ کوئی چارج ہوا ہوا ہے, نہ اس پہ کسی کو سزا ہوئی بھی ہے. تو وہ ایک پروسیجر ہے جو کہ چل رہا ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا دباؤ کوئی ہے اس طرح کا, نہ کوئی اس طرح کا پریشر ہے. کیونکہ اگر دباؤ ہوتا تو متحدہ پہ جو 2 سال سے آپریشن ہو رہا ہے, کسی ایک انسیڈنٹ کا مجھے بتا دیجئے کہ متحدہ نے کہیں ری ایکٹ کیا ہو, جو کہ طالبان کے پاس جب جاتی ہے پولیس اور رینجرز. الطاف حسین صاحب کی یہ پھر کیا ہے؟ سٹیٹمنٹس اس لیے آتی ہیں کیونکہ گریونس ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں, گریونس ہے. جو جس طرح بات کر رہے تھے کہ جی یہ لوگ, ان کو کیا پتا کہ ہجرت کیا ہوتی ہے یا مہاجر کہاں سے ہیں, تو یہی سٹیٹمنٹس جو ہیں نا جس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ آتی ہے. اور کراچی میں خاص طور پہ NA 246 پہ ابھی کوئی 2 مہینے پہلے ہی دکھا دیا کہ جتنا بھی آپ نے دبانے کی کوشش کی, جتنا بھی آپ نے کہنے کی کوشش کی, اس کے باوجود عوام نکلی اور 95,000 ووٹ دے کے بائی الیکشن سلمان غنی صاحب کا بھی لے لیں. متحدہ جیت چکی ہے. ہارون رشید صاحب جو ہے جب یہ خود 9-0 آئے تھے اور آ کے یہاں پہ فیملیز سے ملے تھے شہداء کی, اور ان فیملیز سے جن کے بچے ابھی تک لاپتہ ہیں, تو ہارون رشید صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اتنا کرب تھا, اتنی تکلیف تھی. تو یہ جب تکلیف ہمیں ہے اور ہم اس تکلیف کو, میرا قائد اگر آگے بتا رہا ہے تو اس کی سننی چاہیے, نہ کہ اس کو دیوار سے لگا کے چاروں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں. اچھا ہارون رشید صاحب جی. دیکھیے جب ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے, میں نے جن کے بارے میں خیال تھا کہ بے گناہ ہوں گے, پوری ملٹری لیڈرشپ کو میں نے ناراض کیا. فوج میں میرے جو سورسز تھے وہ انفارمیشن کے وہ ڈرائی ہو گئے تھے اس وقت. لیکن میں آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں, کسی بے گناہ کو پکڑا نہیں جانا چاہیے. اس کا احتمال ہے یہ جو لوگ مارے گئے ہیں, جو پکڑے گئے ہیں, ان میں کچھ بے گناہ ہو سکتے ہیں. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اس پہ اپنا اگر کسی نے نادانستہ بھی ایون کیا ہو تو اس پہ معافی کم از کم مانگنی چاہیے, تلافی کرنی چاہیے. وہ ایک الگ بحث ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ غلط پیرلل ڈرا کرتے ہیں. ابھی دیکھو نا, یہ میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہجرت کرنے والوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور میں خود ہجرت کر کے میرے پیرنٹس آئے تھے, اور ہجرت کی کون مسلمان مخالفت کر سکتا ہے؟ اور یہ کیا ایشو ہے؟ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے آپ کی صفوں میں سیریل کلرز ہیں, پیسے انڈیا سے آپ نے لیے ہیں, یہ الزامات ہیں جو عدالت میں ثابت ہوں گے تو آپ کو سزا ہوگی.
लोग आप क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई गोली नहीं चलती। भाई आप यू आर ए पॉलिटिकल पार्टी, तो गोली क्या आप चलाएंगे, और चलाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अच्छा, लेकिन मैं सलमान गनी साहब को भी इसमें लेके आना चाह रहा हूँ, लेकिन अली रजा आब्दी साहब, ये तो बरतानिया की पुलिस के सामने भी बरतानिया की नतीजा भुगतना होता है, अकल ही खप्त हो जाती है। सर अली रजा आब्दी साहब, ये तो गुज़िश्ता चंद हफ्तों में बरतानिया की पुलिस के सामने भी मुत्तहिदा के बाज लीडरान ने हिंदुस्तान से पेमेंट्स लेने का एतराफ कर लिया है। इवन नजम सेठी साहब जैसे शख्स ने, जिन्हें आप एस्टैब्लिशमेंट का हमदर्द नहीं कह सकते, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में इसको बड़ी तफसील से डिस्कस किया है 2 दिन पहले। तो इसको मतलब अगर ये किया है उन्होंने फॉर एग्जांपल, और जैसे शाहिद मसूद साहब ने एक पेपर भी निकाला था और वो चलाया था कोई 2-3 दिन तक, जिसको फिर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने रद्द किया है, वो तो अंडर प्रोसेस है, वो तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो उसमें अगर आप जुडिशल कमीशन यहाँ पे पाकिस्तान में इंक्वायरी करना चाहते हैं आप करिए। और रॉ के हवाले से PMLN की गवर्नमेंट ने तो कहा था कि हम यूनाइटेड नेशंस तक जाएंगे, वहां तक तो ये जा नहीं सके और वहां से वापस आ गए, उन्होंने इरादा ही मौखर कर दिया अपना। फिर ये रॉ के बारे में पाकिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, TTP को जैसे फंडिंग हो रही है या सपोर्ट हो रही है, तो ये तो जाके नवाज शरीफ साहब उससे नरेंद्र मोदी से गले मिल रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं। उनसे जाके ये नहीं पूछ सकते थे कि तुमने हमारे मुल्क में, तुमने 1971 में मुल्क को 2 लख्त कराया, तुमने बुक्ती बानी को सपोर्ट किया और अब बड़े फखर से तुम कन्फेस कर रहे हो, और फिर हमसे, फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर जो हमारा मैंडेट लेके गया वो भी उनसे मिल रहा है और गले मिल रहा है और बातें कर रहा है। तो ये तो 2 डुअल पॉलिसी, डुअल स्टैंडर्ड जो हैं। फिर आपने FIR की बात की, मैं कहता हूं मोहित साहब, ये बड़े मजे की चीज एक हुई है कि ये जो FIRs कटी है ना, अब क्या होगा कि अब ख्वाजा आसिफ के ऊपर FIR KP में कटेगी और इमरान खान के स्टेटमेंट के ऊपर FIR पंजाब में कटेगी। इसी तरह बलूचिस्तान में जरदारी साहब के खिलाफ कटेगी, जो उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बातें की थी। ये कोई रुकेगा नहीं, ये चक्कर, ये सिलसिला अब शुरू हो गया है और ये शुरू होता रहेगा। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुत्तहिदा कोई रिएक्शन देगी, मुत्तहिदा सब्र तहम्मुल से सारी चीजें फेस कर रही है, ना रेंजर्स के खिलाफ है ना फौज के खिलाफ है, उनके अमल, उनके तरीक़ेकार और कुछ लोग जो कि मुत्तहिदा को टारगेट करते हुए ज़्यादतियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत ही मानाखेज बात कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि कराची में जो कुछ हो रहा है वो क्रिमिनल्स के खिलाफ हो रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा क्रिमिनल को किसने कहा, आपने कैसे कह दिया वो क्रिमिनल है? सलमान साहब, कोर्ट डिसाइड करेगा वो क्रिमिनल है। अली रजा साहब इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कराची में 15-20 साल के अंदर, अली रजा साहब 15-20 साल के अंदर 15-20 हजार लोग टारगेट किलिंग की नजर हुए, कोई जवाबदेही का एहसास नहीं था। इस्लामाबाद में आप लोग हुक्मरान थे, आप लोग हुक्मरान थे उस वक्त। देखे, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और बात यह है कि आप इस ऑपरेशन को अपनी तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए, MQM अगर कराची की नुमाइंदा है तो आपको सबसे ज्यादा अमन के लिए काम करना चाहिए। छोड़ भी दिया जाता है। देखिए, अगर अमन कायम होगा तो आपकी सियासत चलेगी। और अगर कराची के अंदर बदअमनी होगी, लाकानूनियत होगी, बत्ताखोरी होगी, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आब्दी साहब, उनको बात को कमेंट करने में शर्म आती है कि उनके घर पे रेंजर्स आई, पुलिस आई और आके उनको उठा के ले गई, 90 दिन तक रखा, टॉर्चर किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, उनकी नौकरियां खत्म हो गई, उनके बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गए, उसका कौन अजाला करेगा? जिम्मेदारी नहीं ली। आज आपकी रेंजर्स अगर वहां पर सरगर्म अमल है, आपको चाहिए था कि कराची में अमन के लिए उनके पीछे खड़े होते। डॉक्टर साहब, मुझे एतराज है पाकिस्तान हम खड़े हैं, रेंजर्स के साथ खड़े हैं, हम क्या मना कर रहे हैं रेंजर्स को? सलमान साहब, हमने कब मना किया है? हम तो सिर्फ उनके तरीकेकार पे आवाज उठा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनका जो तरीकेकार है वो पाकिस्तानी असूलों के तहत, कानून और आइन के तहत, उसमें रहते हुए आप अरेस्ट करिए। अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर आप शो करिए, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाइए। PPO जो था हमने साइन कराया था, आर्मी ऑर्डिनेंस एक्ट पे हमने साइन कराया था, 21 की तरमीम पे हमने साइन कराया था। जब हमने ये सारी बातें पाकिस्तान के लिए की है, पाकिस्तान की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए की है, तो सलमान गनी साहब, आप इसको भी देखिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी के खिलाफ नहीं है।
متحدہ قومی موومنٹ صرف یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ طریقہ کار غلط ہے, اس کو آپ صحیح کر لیجئے, آپ کے ساتھ ہم لوگ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. سلمان صاحب ذرا کائنڈلی رکیے, سلمان صاحب ذرا رکیے. عابدی صاحب جب آپ بار بار جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں, کراچی کے اندر پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس اور اس کے ایکٹ کے تحت ایک لیگل ایمبٹ کے اندر, جس کو کہ پارلیمنٹ نے منظور کیا تمام جماعتوں نے, اس ایمبٹ کے تحت یہ 90 دن کی ڈیٹینشن جو ہے وہ رینجرز کرتی ہے. اس پہ تو بعد دفعہ بحث ہو چکی ہے. یہاں بھلا جوڈیشل کمیشن تو کچھ اور چیزوں کے لیے بنایا جاتا ہے جہاں ایک لیگل پروسیس اویلیبل نہیں ہوتا. پھر آپ علی صاحب سے بات کر لیں. انہیں تو چاہیے تھا کہ کراچی میں امن کے لیے اپنی فورسز کے پیچھے کھڑے ہوں, پیچھے نہ پڑیں. جی میں عابدی صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے تو سرکمسٹانسز یہاں پہ نہیں ہیں. دیکھیں جی, جوڈیشل کمیشن کی دس از آور ڈیمانڈ اینڈ اٹ شوڈ بی کریٹڈ, کیونکہ بہت الزام لگ گئے, بہت تواتر سے 2013 سے لگاتار الزام لگتے ہوئے آ رہے ہیں, اور وہ ہم میڈیا پہ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, نہ اینالسٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, نہ تجزیہ نگار بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اٹ ہیز ٹو گو ٹو کورٹ, اور کورٹ میں جا کے آپ مجھے ورڈکٹس دکھا دیجئے کہ جن کو سلمان غنی صاحب کرمنل کہہ رہے ہیں, جن کو گھروں سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں, وہ کہاں سے کرمنل ہیں. عابدی صاحب ذرا غور کیجئے نا, عابدی صاحب ذرا غور کیجئے, ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. عابدی صاحب ذرا غور کیجئے, جب ایک ٹیلی ویژن چینل کی فوٹیج آتی ہے جس میں آصف علی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, بعد میں آصف علی شناخت پریڈ میں بھی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, وقاص علی شاہ کے مارے جانے میں 90 کے ریٹ کے درمیان میں, تو یہ چیز آپ کے لیے سیاسی اعتبار سے تو بڑی ڈیمیجنگ ہے. یہ تو ایک پیور کرمنل ایکٹ ہے کہ متحدہ کے ایک ورکر نے ہی ڈاکٹر صاحب جب رینجرز کا ریڈ ہوا تھا 90 پہ, تو اس وقت جب وقاص بھائی کی شہادت ہوئی تھی, رینجرز کی گاڑیاں سامنے کھڑی ہوئی تھیں. کیا ان کے سامنے کسی نے کھڑے ہو کے ان کو مارا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلے بھی گئے اس کو؟ تو آپ وہ والا ویڈیو بھی دکھائیے, آپ اس ویڈیو کی دوسری سائیڈ بھی دکھائیے جو کہ ہم نے شائع کیا ہے. وہ ویڈیو پہ یہ جائے کورٹ میں, وہاں پہ ایویڈنس آئے گا. یہاں پہ میں اور آپ بیٹھ کے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. لوگوں کی شناخت پریڈ ہوتی رہتی ہے, کراتے رہتے ہیں, جس طرح ابھی جیسے ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں, دن رات جس کا دل چاہ رہا ہے ایف آئی آر کاٹ رہا ہے اور پریشرز میں آ رہا ہے. شناخت یہ جب کورٹ میں جائے گا وہاں پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اس قتل کے وقت وہاں سے جا رہی تھی. بہرحال مجھے ایک بریک لینے دیجئے. جی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, جھگڑے کا فائدہ نہیں ہے, مجھے ایک بریک لینے دیجئے. ہارون صاحب مجھے کائنڈلی ایک بریک لینے دیجئے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا ہارون رشید صاحب کی طرف چلتا ہوں. ہارون رشید صاحب, یہ جو عابدی صاحب کی طرف سے بارہا کہا جا رہا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی وہاں گئے, آپ نے کہا کہ بہت سی زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں, آج بھی آپ نے کہا کہ انوسنٹ بھی مارے جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ 5-10% احتمال تو اس کا ہوتا ہی ہے, اور جب بھی یہ ہو تو دیکھیے جب 95 کا آپریشن تھا ڈاکٹر صاحب, تو ہر واقعے پہ جس میں ٹیررسٹ مارے گئے وہ مجسٹریٹ اس کی انکوائری کرتا تھا. وزیر اعظم نے کہا بھی ڈاکٹر سیٹل سے اس کی کیا ضرورت ہے, تو انہوں نے کہا ضرورت تھا. یہ تو ثابت ہونا چاہیے نا یہ ٹیررسٹ ہے, اور اگر کسی بے گناہ کو مار دیا تو جس پولیس والے نے مار دیا وہ اس کو بھگتے, کوئی اس میں نہیں. یہ بالکل غلط بیانی کرتے, 15,000 اور 1 لاکھ اور 2 کروڑ آدمی مارے گا. وہ بھائی یہ جیسے مشرقی پاکستان کے بارے میں نے کہا 1 لاکھ عورتیں وہاں پریگننٹ کر دیں, شرم کی بات ہے یار اتنی غلط بیانی کرنا. 150 آدمی مارے گئے تھے, 20-30 اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اس میں 4 آدمیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی پراپر انکوائری نہیں ہوئی تھی, وہ اسلام آباد انہیں لایا گیا تھا. باقی فہیم کمانڈو جیسے لوگ تو جیلوں میں رکھے گئے, انہیں مارا نہیں گیا, وہ پکڑا تو گیا تھا, اس کو مار سکتے تھے. اب اس غلط جوڈیشل کمیشن کا کیا مطلب ہے؟ ہر واقعے پہ جوڈیشل کوئی پیرالل گورنمنٹ ہے کہ جو یہ لوگ چاہیں گے وہ ہوگا. بھائی کراچی کا امن انہوں نے برباد کیا ہے, ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے, شہر میں امن ہو جاتا ہے. اب تو کوئی نہیں مر رہا, اب تو بالکل امن ہے, کرائم اسٹریٹ کرائم بھی ایون ختم ہو گیا. اور یہ تو بالکل اسٹیبلش ہو گیا نا. ایم کیو ایم کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کا ووٹر اتنے ہی محترم اور مقدس ہے جتنے کوئی اور ہے. تو بھائی ان کی صفوں میں کرمنل کے ہاتھ میں ڈیسیژن میکنگ چلی گئی ہے. راہ کے ساتھ ٹریننگ کی ہے, انڈیا میں رہے ہیں, بندے پکڑے گئے ہیں, کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں, ساری تفصیلات موجود ہیں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, لیٹ دا. اب یہ بی بی سی میں کیوں نہیں مقدمہ ذرا رکیے. انہوں نے کہا انڈیا سے مدد لیتے تھے, عابدی صاحب بہت سے لوگ کیوں نہیں ڈاکٹر سیٹل کے خلاف ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں, اور نصیر اللہ بابر کے خلاف کیوں نہیں انہوں نے مقدمہ کیا تھا؟ دیکھیے یہ جو بات ہے, مجھے اجازت دیجیے, یہ جو چیز ہے نا اس پہ نہ کوئی تحریک. عمران خان کی رائے بھی وہی ہے, خواجہ آصف کی وہی ہے, ہماری وہی ہے, آپ کی وہی ہے, سارے ملک کی ایک ہی رائے ہے. کوئی دنیا میں اپنی قوم سے نہیں لڑ سکتا.
کوئی خدا تقدیر سے نہیں لڑ میری سکتا. تو رائے کوئی نہیں ہے, میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. عابدی صاحب, یہ جو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بھی ہو جو دیکھے کہ وہ جو پولیس افسران تھے جنہیں پرانے آپریشنز میں کی ذمہ داری میں جو آہستہ آہستہ ان کو ہلاک کر دیا گیا کراچی کے اندر, وہ مرڈر ہو گئے, اسیسینیٹ ہو گئے, اس کی بھی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ اتنا کوارڈینیٹڈ کنسرٹڈ کام جو ہے یہ کس نے کیا؟ جی بالکل ہونی چاہیے اس کی, اور وہ بالکل سامنے آنا چاہیے. اور ساتھ میں پچھلے 7-8 سال میں جو کوئی 2-2.5 ہزار پولیس والے جو کراچی میں شہید کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی انکوائری کمیشن ہونی چاہیے, اور ان کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے. بالکل, وہ تو 180 آپ کو یاد ہے, اس کے بعد کے جو جتنے تواتر سے تقریباً اسی سال میں اگر آپ دیکھ لیں تو 65-70 تو صرف اس سال کے شہداء ہیں پولیس والے جو کہ کالعدم تنظیموں نے مارے ہیں اور ان کے آپریشن کے ہوتے ہوئے مارے ہیں, اور رینجرز والوں کو بھی مارا ہے. تو یہ سارا کا سارا بلائے نا, جوڈیشل کمیشن بنائیے, اس میں سارے فیکٹس لے کے آئے, نہ کہ ہارون الرشید صاحب اپنے سوچ کے حساب سے کچھ باتیں کر لیں یا ہسٹری کو ڈسٹورٹ کر لیں یا اپنے مقصد کے حساب سے کوئی آگے بات کر لیں, یا سلمان غنی صاحب کچھ اور کہتے ہیں پی ایم ایل این سے ان کی جو روابط ہیں اس کے مطابق. تو اس طرح تھوڑی چلے گا کام. یہ تو ججز ڈیسائیڈ کریں گے, یہ دونوں تھوڑی ڈیسائیڈ کریں گے. ان کے پیچھے کیا بیکنگ ہے, ان کے پیچھے کون سی عوام کھڑی ہوئی ہے, یہ کل الیکشن لڑیں گے, ان کو کون ووٹ دے گا؟ متحدہ قومی موومنٹ کو تو ووٹ دل رہے عوام ہے یہاں پہ, اور ابھی سے نہیں ہے, پچھلے 30 سال سے ہے اور لگاتار ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. اس کو دبا بھی نہیں سکتے, اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے. آپ نے جتنی کوشش کریں گے دبانے کی اتنی زیادہ متحدہ سٹرونگ ہوتی ہے اور سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے. ابھی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ زیادتیاں سب کے سامنے نظر آ رہی ہیں, صرف متحدہ کو نظر نہیں آ رہی, باقی اور لوگ بھی جو رہتے ہیں اور پارٹیز بھی رہتی ہیں ان کو بھی نظر نہیں آتی ہیں ساری کی ساری زیادتیاں, کیونکہ جب ریڈ ہوتا ہے تو ایک پورا محلہ سیز ہوتا ہے. عابدی صاحب, سوری سلمان غنی صاحب, کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ متحدہ کی سیاست کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ وہ ایک وکٹم کی حیثیت سے ایمرج کرے, اس کو سمپتھی حاصل ہو کراچی کے لوگوں میں. بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کسی حد تک ایسا ہو بھی رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات تو جو بار بار علی رضا عابدی صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں تو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ ایم کیو ایم میں سپریشن کو اپنی طرف موڑنے کی کیوں کوشش کر رہی ہے. اور وہ جو کورٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں کورٹ کا ورڈکٹ تو موجود ہے کہ 20 دسمبر 2013 کا جو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے, اور آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ بھی یاد ہے کہ ایک ڈی جی رینجر نے وہاں جا کے بیان دیا تھا کورٹ کے سامنے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک جہاز آیا اسلحہ سے لیس 19,000 کنٹینر کا کہا تھا کہ نیٹو کے 19,000 کنٹینر چوری کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کنٹینرز کے ذریعے کراچی کے اندر اسلحہ تقسیم ہوا اور وہ اسلحہ جو ہے کراچی کی قتل و غارت میں استعمال ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپریشن, یہ بات درست ہے ان کی کہ اگر یہ تاثر بن رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے خلاف ہے تو ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, یہ کرمنلز کے خلاف ہی ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو عدالت عظمیٰ نے کہا کہ 5 پارٹیز کے اندر عسکری ونگز موجود ہیں, اس وقت ریاست نے, ریاستی اداروں نے ان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو اس نیج پہ پہنچے ہیں اس کی ذمہ دار وہاں سندھ کی حکومتیں ہیں جس میں خود ایم کیو ایم بھی شامل رہی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو قتل و غارت میں ملوث لوگ تھے, جو ٹارگٹ کلرز تھے, ان کو تحفظ دیتے رہے, اور حالات اس نیج پہ پہنچ گئے کہ آپ کی فوج کو رینجرز کو آنا پڑا. اور رینجرز کے پیچھے جس سیاسی ول کی ضرورت ہے, ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جس سیاسی ول کی ضرورت ہے کراچی کے آپریشن کے پیچھے, وہ مجھے بطور جرنلسٹ نظر نہیں آ رہی کہ آج سیاسی بل کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور یہ آپریشن کرمنلز کے خلاف ہونا چاہیے, ایم کیو ایم کے خلاف نہیں. مجھے ایک بریک لینے دیجئے. ناظرین, اگر ہم اس کو سم اپ کریں اب تک کی ساری ڈسکشن کو, کہ بہرحال کراچی کی سیاست میں ایک خاص قسم کی پولرائزیشن, محاذ آرائی جو ہے وہ پیدا ہو چکی بھی ہے, اور اس محاذ آرائی کا اب کوئی حل نکالنا پڑے گا وفاقی حکومت کو بھی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی. وہ حل کیا ہو سکتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ہارون صاحب ابھی لائن پہ نہیں ہے, میں ان کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آگے ہیں ہارون صاحب, لائن پہ آگے ہیں. ہارون صاحب, انگریزی ادب سے شاید بہت دلچسپی آپ کو نہ ہو, لیکن شیکسپیئر کا ایک پلے تھا, ایک ڈرامہ تھا, انہوں نے لکھا تھا غالباً مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ, جس میں یہ تھا کہ بہت سی چھلانگیں تو لگاتے ہیں لوگ لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. یہ جو 41 FIRs الطاف حسین صاحب کے خلاف پاکستان کے طول و عرض میں درج کی گئی ہیں, اس پہ مجھے بڑی حیرانگی بھی ہے, تشویش بھی ہے, اور کسی حد تک عابدی صاحب کا کنسرن بھی میں
شیئر کرتا ہوں کہ ایک نئی روایت اور ریت نکل پڑی ہے. آج ہی کے دن میں لاہور ہائی کورٹ نے 4 مہینے کے بعد محترمہ ایان علی صاحبہ جو ہیں ان کو رہا کر دیا ہے, اور کورٹ کا موقف بھی صحیح ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ ایک منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وائڈر وہ تو اسٹیبلش کر نہیں سکی, اور کرنسی سمگلنگ جو ہے اس میں اتنی دیر کے لیے کسی کو کہاں جیل میں رکھا جاتا ہے کسٹم کے کیس میں. میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے وہ تو ماشاءاللہ اس میں کوئی محض عدالتوں کا قصور نہیں ہے, عدالتیں اس کا ایک پاؤں ہیں, اس کا ایک ونگ ہے, ایک اس کا حصہ ہے, لیکن اس میں پروسیکیوشن حکومت وغیرہ مل جل کے یہ اتنا کمزور سلسلہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا تو رزلٹ نکلتا ہی نہیں ہے. تو یہ الطاف حسین صاحب کے خلاف جو 41 FIR درج کی گئی ہیں یہ کیا ہے سر؟ نہیں, یہ تو خیر ایسی فضول فالتو بات ہے, اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہ مقدمہ اپنی جگہ پہ آپ کا درست ہے کہ جوڈیشل اپنا ہمارا جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے, پولیس ٹھیک نہیں ہے, اور ان کا بھی داخلہ کراچی میں پولیس کو تباہ کرنے میں MKM کا پورا حصہ ہے, باقی پیپلز پارٹی کا ہے, اور باقی ملک میں نون لیگ کا بھی ہے. دیکھیے پختونخوا میں کچھ بہتر انہوں نے بنایا, کوشش کی اور بہتر بھی ہو سکتا ہے. حکومتیں چاہتی نہیں ہیں پولیس اور عدالتوں کو بہتر بنانا, ظلم کرنا چاہتی ہیں. اس میں نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے, پولیس کو بالکل نہیں ٹھیک کرنا چاہتی ہے, ان کا پرپز وہ سرو کرتی ہے. پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے, اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ ایک جنگی صورتحال ہے, ملک کی سروائیول خطرے میں ہے. اب یہ لوگ تعویل کر کے اور ہنگامہ کر کے اور نفسیاتی دباؤ ڈال کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو روک لیں گے. کیسے روک لیں گے بھائی؟ اس میں جنرل راحیل, جنرل بلال, جنرل رضوان جہاں کھڑے ہیں وہیں عمران خان کھڑا ہے, وہیں نواز شریف کھڑا ہے, وہیں چودھری شجاعت کھڑے ہیں. سارا ملک, پوری پاپولیشن, پورا دیہی سندھ, یہ خود کراچی میں جو سروے ہوا ہے 66% لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. یہ رینجرز کے کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کوئی میڈیا کرا لے بھائی, ان کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی. نہیں, آخر سلمان غنی صاحب مجھے یاد ہے, سلمان غنی صاحب مجھے یاد ہے 2 برس پہلے مدثر رضوی صاحب جو ہیں الیکشن کے بعد فافن کے جو ہیڈ تھے, ان کے خلاف پنجاب پولیس نے 16, 17, 18 FIR جو تھی کٹوا دی, سب ایک قسم کی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا کی بہت بڑی جو ٹائکون تھے, میڈیا ہیڈ تھے, ان کے خلاف درجنوں FIR پاکستان میں کٹا دی گئیں. تو یہ جو FIR ایک کٹانے والا سلسلہ ہے الطاف حسین صاحب, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مؤثر کاروائی ہے, یہ مذاق ہے, یہ کیا ہے, یہ ڈرامہ ہے, کیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو الطاف حسین صاحب کے خلاف مقدمات ہے یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کہ الطاف حسین صاحب اپنے بیانات کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال طاری کرنا چاہتے ہیں. آج ہمارا دشمن جو ہے ہماری فورسز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ جب پاکستانی فوج اور رینجرز پاکستان کے اندر امن بحال کر لیں گے تو پاکستان کے اندر جو ترقی اور خوشحالی کا عمل تیز ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن تو کام کرے تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے اگر اہل سیاست اپنی فورسز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی. میں کہتا ہوں کہ MKM کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن MKM کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کراچی کے اندر ہماری فورسز ٹارگٹ کلرز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں, قتل و غارت کرنے والوں کے خلاف سرگرم عمل ہے, بطہ خوری کے خلاف سرگرم ہے, تو انہیں چاہیے کہ کراچی میں امن کے لیے اس فورسز کے پیچھے کھڑے ہوں, نہ کہ انہیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے. اور یہ جو مقدمات ہیں میرے اپنے جوڈیشل کمیشن, جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے ریزرویشن ہے. اگر آپ کا جوڈیشل سسٹم درست ہوتا تو کراچی کے اندر کسی دہشت گرد کو تو سزا ملتی. یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اندر ایک لاقانونیت, بدامنی کا دور ہے. عبدی صاحب, اس سے تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ اگر قائد تحریک الطاف حسین صاحب الفاظ کا چناؤ اور موضوع کر لیں تو انہی چیزوں کو, اپنے غم و غصے کو, اپنی تمام تنقید کو اور طریقے سے بھی سامنے لا سکتے ہیں. جو فوٹیج ہم نے دیکھی ہے جس کو کسی ٹیلی ویژن چینل نے چلایا نہیں ہے, آپ نے شاید اپنی ویب سائٹ پہ رکھی ہوگی, اس میں یقیناً خاصی قابل احتراز زبان کا استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں جی, تلخی تو ہے زبانوں میں اور اس کو ہم مان بھی رہے ہیں, اور ہماری سب کی زبانوں میں تلخی ہے, لہجوں میں تلخی ہے, اور اس کا ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب کانسٹنٹ ہیمرنگ ایک طرف ہوتی رہے گی اور ہر وقت ہی میڈیا پہ بھی بیٹھ کے صرف متحدہ قومی موومنٹ کو ہی مارجنلائز کیا جائے گا تو پھر یہ اس طرح کی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں. اور اگر تلخی ہے تو اس میں عوام کی جو آواز ہے وہ تلخی ہے, صرف انڈیویجول نہیں ہے. آپ میرے علاقے میں آئیے, کانسٹیٹوئنسی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, وہاں پہ جو لوگوں کے گھروں پہ ریڈز ہوئی ہیں, جہاں کے لڑکے پکڑے گئے ہیں, جن لوگوں کو 90 دن رکھنے کے بعد, ٹارچر کرنے کے بعد بھی چھوڑ دیا گیا ہے, چلے چھوڑ دیا, لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اس کے بچے اب سکول نہیں جا سک رہے, وہ اپنے علاقے محلے میں منہ نہیں دکھا سک رہا, وہ اس کو بے گناہ وہ تھا اور وہ اب اس کی جاب ختم ہو گئی. تو یہ جب ریزنٹمنٹ اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور آپ بس ایک فشنگ ایکسپیڈیشن کے تحت 90 پہ بھی جب ریڈ
ریڈ کی تھی, یہاں سے 111 لوگ پکڑے تھے جس میں سے 69 کو چھوڑ دیا, لیکن وہ 69 جس کرب سے گزرے ہیں, جس پرابلم سے اور جس اذیت سے گزرے ہیں, ان کا ازالہ کون کرے گا؟ تو یہ الفاظ میں, یہ لہجوں میں یہ تلخیاں آئیں گی. تو اسی لیے متحدہ قومی موومنٹ از پارٹ آف دا سولوشن, اٹ از ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جس طرح مشرف صاحب کے دور میں آپ نے ایک اچھا ٹائم بھی دیکھا تھا یہاں پہ, اور اس وقت کراچی ترقی بھی کر رہا تھا, کراچی امپروو بھی کر رہا تھا, اور کراچی ظاہر شہر ہے, اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ کراچی کو امپروو کیا جائے اور کراچی کو ایسا بنایا جائے کہ کراچی سے میکسیمم ریونیو پاکستان کے لیے جنریٹ ہوتا رہے اور ہو سکے. ہارون صاحب اور سلمان صاحب, اس سے تو ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ متحدہ کراچی کی سب سے قدامت سیاسی طاقت ہے, جماعت ہے, اور کراچی کا جو سیاسی حل ہے وہاں کا وہ متحدہ, اور انہیں کراچی میں عمل کے لیے زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ڈاکٹر صاحب. انہیں کراچی میں امن کے لیے انہیں زیادہ ذمہ داری دکھانی چاہیے. یہ ہمیشہ دھاندلی سے جیتے ہیں, کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ فیئر الیکشن ہو, اس سے ابھی 246 کے الیکشن میں کر کے دکھا دیا, پھر بھی یہ دھاندلی پہ لگے رہیں گے تو پھر یہ کیا تجزیہ کر لیں گے؟ مجھے یہ بتائیے. تمہاری سمجھ سے بڑی بات ہے. 246 کا الیکشن ہے, ابھی تازہ دکھایا, پورے ملک کو دکھایا, ساری دنیا کو دکھایا, رینجرز کی پریزنس میں جیتی ہے کراچی. اچھا, اس کے بعد اگر آپ وہ عزیز آباد کہتے ہیں تو کنٹونمنٹ کے اگر امن چاہتی ہے تو پھر فورسز کو ٹارگٹ نہ کرے. الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی پہلے نمبر پہ آئی ہے پارٹی, 22 علی رضا عابدی صاحب سے ایک سوال ہے میرا. علی رضا عابدی صاحب یہ بتا دیں, اس سپریشن کے نتیجے میں اغوا برائے تاوان ختم ہوئے ہیں, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے, قتل و غارت کا سین جو ہے ختم ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوا, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ پورے ملک میں صحیح ہوا ہے. جب آپ کا آپریشن ضرب عزم چل رہا ہے تو یہ پورے ملک میں بہتری آئی ہے, صرف کراچی میں بہتری نہیں. شکریہ آپ سب کا, وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. اس حقیقت سے ناظرین کوئی انکار نہیں ہے, ہم نے گزشتہ ہفتے پہ پروگرام میں چارٹس اسٹیٹسٹکس دکھائے تھے کہ کیسے ٹارگٹ کلنگ, اغوا برائے تاوان, قتل و غارت, یہ تمام انسیڈنٹس جو ہیں ان کے گزشتہ ستمبر 2013 سے بتدریج ان میں کمی واقع ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آج بھی کراچی شہر کی سب سے بڑی ایک سیاسی جماعت ہے. الیکشنز میں ایگزیجریشن ضرور ہوتی ہوں گی, بہرحال متحدہ کی اپنی ایک سیاسی طاقت ہے. متحدہ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. پہلا سٹیپ میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کو ایک بار پھر اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور انہوں نے جو کچھ الفاظ کا استعمال کیا اس پہ ایک اپالوجی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, وہ فورتھ کمنگ ہے, اسے ڈیمانڈ کرنا ضروری ہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی طور پہ متحدہ کے کنسرنز کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ آپریشن پرامن طریقے سے آگے جاری رہ سکے. بہت شکریہ.